सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से तकरीर की गई और कल रात जो PDM का पहला जलसा हुआ उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तबसरा किया। उन्होंने कहा कि कल रात एक सर्कस लगी और तमाम के तमाम जो फनकार थे वो इकट्ठे हो गए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड में भी कोई ऐसी एक्टिंग नहीं करता जैसी कल रात एक्टिंग देखी गई। और साथ उन्होंने अवाम से, वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे, उनसे पूछा कि कल रात तो बड़े बड़े फनकार थे लेकिन आप सबकी जो सुई है वो डीजल पर क्यों अटक गई। लगारी साहब, वज़ीर आज़म का खिताब आपने सुना, जिस तरह की बातें वज़ीर आज़म की जानिब से की गई, जिस तरह के अल्फाज का चुनाव वज़ीर आज़म ने किया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि ये गीदड़ दुम दबा कर भाग गया और अब की बार जब वापस आएंगे तो इनको VIP जेलें नहीं मिलेगी, आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। सर्कस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फनकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आपको लगता है कि इस तरह के अल्फाज उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए थे? एक तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करने से पहले मैं चूँकि अपनी ज़िंदगी के एक तवील अरसे में हर तरह के फ़ौजी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ रहा हूँ और मैंने हमेशा जिद्दोजहद भी की है, लेकिन जो रात मियाँ नवाज शरीफ ने ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस तरह से इदारों के सरबराहों का नाम लेकर मुखातिब किया, वो उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरी जिद्दोजहद को ज़्यादा मुश्किलात से दो चार किया है। उन्होंने पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं किया है, जमहूरी तहरीक को कोई ज़्यादा बड़ा एज नहीं दिया है। वो तो बाहर बैठे हुए हैं और अमन व अमान से बैठे हुए हैं और अच्छी तरह रिहाइश रखे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मास्टर्स, पाकिस्तान के आम आदमी ने जमहूरी जिद्दोजहद में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और किस तरह से कंट्रीब्यूशन किया है। क्या इस तरह से आप बरह रास्त इदारों को और इदारों के सरबराहों को नाम ले कर चैलेंज कर कर के जो बात करेंगे तो जाहिर है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। ये कोई तरीका नहीं है, जिद्दोजहद का भी तरीका नहीं है ये, और जंग का भी तरीका ये नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप मैदान छोड़ कर चले गए और पीछे जो है आप पलट कर ऐसी बातें करना शुरू कर दें और डायरेक्ट चैलेंज करना शुरू कर दें। ये कोई जमहूरी अमल का मुझे इर्तिका नहीं लगता है। मैं बिल्कुल साफ बात कहता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो खुशियां मनाई जा रही हैं। कुछ भी हो, इंडिया लानत भेजता हूँ मैं इंडिया पर। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी मुश्किल हालात में जिद्दोजहद की है। कोड़े वो खाते हैं, कैदें वो काटते हैं, मुसीबतें वो बर्दाश्त करते हैं, जेलें वो देखते हैं, और सियासी लीडर महज अपने बयानात से हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और अगर हीरो बन गए तो क्या कहने, ना बने तो फिर क्या होगा। तो आपके साथ तो कुछ नहीं है, आप तो बहुत महफूज हैं। आपके बेटे भी वहाँ हैं, आपका अहले खाना भी वहाँ है, आपकी एक बच्ची हैं यहाँ पर, उनको भी कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो इस तरह की बातें आप जमहूरी जिद्दोजहद को मजबूत नहीं कर रहे हैं बल्कि कमज़ोर कर रहे हैं। मैं पहली बात, मैं बहुत खुली बात कर रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी में एक पूरा अमल रहा है, अयूब खान का दौर, याह्या खान का दौर, ज़ियाउल्लाह खान का दौर, मुशर्रफ खान का दौर, किसी दौर में भी मेरा ये मौक़िफ़ नहीं रहा है कि फ़ौज को इक़्तिदार में होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप इदारों के, आप आर्मी चीफ का नाम लेकर मुखातिब करें, या आप जो है वो एक इदारे के जो इंटेलिजेंस इदारा है उसके सरबराह का नाम लेकर मुखातिब करें। ये कम अज़ कम मेरे लिए जो है वो बात बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त बात थी, ये ठीक नहीं था। आपको स्ट्रगल करनी है तो और तरीके आपके पास स्ट्रगल करने के। अगर आपका ये ख्याल है कि किसी तरफ से जमहूरी अमल में मुदाखलत होती है तो ये तरीका कौन सा होता है, आप जाकर पूरा सींग के साथ पीछे जाएं और टक्कर मारने की कोशिश करें, तो इस टक्कर मारने से आपका क्या नतीजा निकलेगा। इस बात बहुत गलत बात। और वज़ीर आज़म ने जो बातें की हैं, ये वज़ीर आज़म का मनसब ही नहीं था। वैसे भी जिनको ये मनसब मिला है वो इस मनसब के, मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस काबिल हैं कि इस मनसब पर होते। बहरहाल वो इस मुल्क का मुक़द्दर है, इस मुल्क के लोगों का नसीब ऐसा है, इस मुल्क के लोगों की बदकिस्मती ये है कि सियासत में कैसे कैसे लोग आ गए और वो अब भी वहाँ पर हैं। दो जगह हैं जहाँ पर उनकी सुई अटकी हुई है कि मैंने क्रिकेट में ये कर दिया। भाई क्रिकेट पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी नहीं है, फॉर गॉड सेक नहीं है पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी क्रिकेट। और क्रिकेट से कोई ऐसा तमगा नहीं मिल जाता है पाकिस्तान के लोगों को। अगर आप वर्ल्ड कप ले आएँ या कुछ भी ले आएँ, पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात कम नहीं होती हैं।
ایک کھیل ہے اور کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کے آنے کے بعد کون سا پاکستان نے مار کے سر کیے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں. اور دوسرا میں نے شوکت خانہ ہسپتال بنائی ہے. بھائی آپ نے بنائی ہے یار، اور لوگوں نے نہیں بنائی. بہت سے ادارے ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے زیرو سے شروع کیا اور ایسے فلاحی ادارے قائم کیے ہیں کہ آپ اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کس طرح کیا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے، کس طرح اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا، کس طرح سے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے اتنا بڑا وہ بنا دیا، نیٹ ورک بنا دیا ہے. کس طرح سے چھیپا کی ایمبولنسیں چل رہی ہیں پورے شہر کے اندر، پورے صوبے کے اندر اور ہر جگہ پر چل رہی ہیں. تو یہ لوگ بڑا کام کرنے والے ہیں. انہوں نے تو ڈائریکٹ لوگوں کو سروس کیا ہے. آپ کے ہسپتال کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. آپ نے تیر مار دیا، آپ نے پاکستان کے لوگوں کا بڑا مسئلہ حل کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے سیاسی مائلیج کے لیے استعمال کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. عام عوام کا مسئلہ تو مہنگائی ہے نا. بالکل، عام عوام پس رہے ہیں، اس دور میں پس رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو روپیہ سستا ہو جاتا ہے، روپیہ سستا ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. بھائی روپیہ سستا ہو گیا تھا اس قیمت پر تو روپیہ 1.5 سال پہلے ہو گیا تھا، قیمتیں تو اب بڑھ رہی ہے. تو اس کے اثرات اب جا کر پڑیں گے کیا؟ ابھی قیمتیں جو پچھلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں آٹے کی، سبزی کی، ہر استعمال کی اشیاء کی ساری قیمتیں بڑھی ہیں. تو اس میں جو ہے آپ نے کوئی بڑی سائنس بتا دی ہمیں، راکٹ سائنس بتائیے جناب وزیر اعظم نے کہ جناب یوں جب ڈالر بڑھتا ہے تو یوں جب روپیہ کم ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے بڑا ہو جاتا ہے. بھائی یہ راکٹ سائنس ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہ سمجھائیں یہ راکٹ سائنس. اور جو زبان استعمال کی گئی ہے میں نواز شریف صاحب پر، ان کے انداز پر، ان کے سیاسی طرز عمل پر میں خود بات کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. پاکستان کے عوام کی جمہوری جدوجہد کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن جو ان کی زبان ہے، سبحان اللہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا کورٹس کو کوئی ڈکٹیشن دے سکتا ہے؟ جناب چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا کرو، ویسا کرو، یوں کرو، ایسے کر دو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہیں کون؟ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں کہ ایگزیکٹو برانچ کے، ریاست کے ایگزیکٹو برانچ کے سربراہ ہیں. اور دوسری برانچ جو ہے وہ جوڈیشری ہے، مکمل طور پر خود مختار جوڈیشری ہے. اگر آپ کو اس کی خود مختاری پر شک ہے تو جائیں کورٹ میں چیلنج کریں. اگر آپ کو چیف جسٹس صاحب کی کارکردگی پر کوئی اعتراض ہے تو آپ اس فورم پر جائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر اعظم کو جلسہ عام میں لوگوں کے سامنے کنونشن سینٹر میں آپ ڈائریکٹر دینا شروع کرتے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹائیگر فورس کا کنونشن تھا. اور اسی طرح سے ٹائیگر فورس کا کنونشن تو ٹائیگر فورس کو لے کر چیف جسٹس کچھ نہیں ہے. ایک غیر قانونی، غیر آئینی، کسی بھی قانون کے بغیر لوگوں کا ایک اجتماع ہے جو انہوں نے جمع کر لیے ہیں. آج یہ آئین لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ٹائیگر کیا ہوتا ہے اور فورس کیا ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو بلا کر بٹھا دیا اور تالیاں بٹوا رہے ہیں، کہیں سے بھی آ جائیں گے اور ہمیں کہیں گے دیکھا ہم نے کنونشن سینٹر میں ٹارزنوں کو بلایا تھا، وہ ایک ٹارزن ادھر سے بیٹھا تھا، ایک ٹارزن ادھر سے بیٹھا تھا. یہاں 2 ہی ٹائیگر تھے، ایک عثمان ڈار اور ایک فیصل جاوید، جو 2 ٹائیگر تھے. باقی سارے کے سارے بیچارے عام آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ہماری طرح کے عام آدمی تھے. اچھا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب جو پلان لے کر آ رہے ہیں اس سے چینی مہنگی نہیں ملے گی. مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے یہ پلان کہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. میں لکھ کر دیتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ان کے دور حکومت میں چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی، مشکلات بھی لوگوں کی بڑھتی رہیں گی. ہم یہ خواب سہانا نہیں دیکھیں گے، ہمیں یہ سہانا خواب نہیں دیکھیں گے جو دکھا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان کے وعدوں کا کیا ہوتا ہے اور ان کے نوٹسز کا کیا ہوتا ہے. جب یہ نوٹس لیتے ہیں تو ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ جناب میں فوج کے اداروں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. بھائی ان کا سب کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. آپ کو اپنے دائرہ کار میں بیٹھ کر بات کرنی ہے. پارلیمنٹ اپنا دائرہ کار ہے. آپ اپنی جو بھی ایشو ہے لے جائیں نا پارلیمنٹ میں. آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. قومی اسمبلی میں آپ کے حیثیت لیڈر آف دا ہاؤس کی، آپ کو جو بھی ایشو ہے، جس سے بھی ایشو ہے آپ لے جائیں اور اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں. پارلیمنٹ کو آپ بے توقیر کرتے ہیں، پارلیمنٹ جلسے عام میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا تو یہ طرز عمل ہے. لیکن اپوزیشن بھی تو سڑکوں پر آئی ہے نا، وہ بھی تو پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن سڑکوں پر آنا ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. ماسس سے خطاب کرنا ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. جلسہ عام کا انعقاد ان کا بھی حق ہے، اپوزیشن کا بھی حق ہے. حکومت بھی کرے، اپوزیشن بھی کرے. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ ایشوز میں جلسہ عام میں کھڑا گا، جناب چیف جسٹس صاحب، جناب آرمی چیف صاحب، جناب وہ یہ کریں. اور پھر یہ کون سا آئینی بات ہے جب آئین میں موجود ہے اس بات کا، جو بزنس قومی اسمبلی کے بزنس رولز میں موجود ہے کہ پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے ممبران کا. کون سی چیز ہے جو ثابت ہو گئی ہے؟
کس چیز پر آپ جا کر لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے؟ آپ کو ایک ملے ہوئے ہیں احتساب کے چیئرمین، جو مرضی آئے آپ کے ان سے کرا لیتے ہیں، آپ لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کورٹ آرڈر موجود ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کر چکے ہیں؟ نہیں، لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. بعد میں کورٹ کے جب آرڈر آتے ہیں تو آپ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، ہم بھی شرمندہ ہوتے ہیں. جو خواجہ سعد رفیق پر ان کے کیس پر جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی، ہم اب تک شرمندہ ہیں کہ کس طرح کی احتساب ہمارے یہاں ہو رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. اداروں کو مخاطب کرنا جلسہ عام میں، آپ کوئی قومی ہیرو نہیں ہے بھائی. کرکٹ کے کب جب ہوا کرتے تھے ساتھ میں آپ ویلن ہیں، اور لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کنونشن سینٹر کو بھر دینا اور پھر خوش ہو کر کہنا کہ جی میں نے کراؤڈ کو خطاب کر دیا. لوگ زندگیاں اپنی تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. بالکل، لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اور مہنگا کل پی ڈی ایم کی جانب سے جو حکومت مخالف تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، کل پاور شو کا مظاہرہ کیا گیا، رات گئے تک جلسہ جاری رہا، اس پر بات کریں گے. لیکن یہاں ہمیں بریک لینی ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے. ساتھ رہیے. اخبارات میں نواز شریف صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو بات سچ ہے کہ دشمن کا جو ایجنڈا ہے اس کو تقویت مل رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا بیانہ ہے. پاکستان میں جمہوریت کے مسائل ہیں، آج سے نہیں ہیں. پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کو ایک صحیح جمہوری سسٹم نہیں مل سکا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں. ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. لیکن جس طرح کا لب و لہجہ جناب میاں نواز شریف نے استعمال کیا، بسط احترام، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہے. انہوں نے جمہوری جدوجہد کو کمزور کیا ہے، اور زیادہ کمزور کیا ہے. انہوں نے جس طرح سے اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر انہیں مخاطب کیا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. آپ کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کرتے ہیں. اور کون سا ایسا ادارہ ہے جو انفرادی طور پر کوئی شخص کی مرضی بیٹھ کر پر کام کر رہا ہوتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک پورے کا پورا نظام ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. آپ کو انقلاب لانا ہے پاکستان میں، چلیں پھر آپ انقلاب کا اعلان کریں. آپ کہیں کہ جی میں پاکستان میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، انقلاب کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پھر آئیں آپ واپس پاکستان کے عوام کی یہاں قیادت کریں اور کہیں کہ جی میں پاکستان کے عوام کی قیادت کر رہا ہوں، وہ انقلاب لا رہا ہوں ملک میں. اور پھر انقلاب کا تعین کریں کہ کون سا انقلاب آپ لا رہے ہیں. آپ مارکسی انقلاب لا رہے ہیں، اسلامی انقلاب لا رہے ہیں، آپ کس طرح کا انقلاب لا رہے ہیں، آپ سوشلسٹ انقلاب لا رہے ہیں، آپ انقلاب کی تعریف کریں. ایسے بیٹھ کر عہدیداروں کو، ملک کے جو ہے مختلف اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو مخاطب کر کے ان کے نام لے کر جس طرح آپ مخاطب کر رہے ہیں، تو آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میری میاں نواز شریف صاحب کا یہ تنقید ہے. یہ چیز جو مسائل آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ان کو تو کم از کم آپ ایڈریس کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھ کر مخاطب کریں. آپ کے اس عمل کے نتیجے میں پاکستان کے جمہوری قافلے کو، جمہوری کارواں کو، جمہوری جدوجہد کو نقصان پہنچائے. پاکستان ویسے ہی بڑی مشکلات میں ہے، پاکستان کے عوام مشکلات میں ہے، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس کے مسائل اور نوعیت کے ہیں. پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں وہ بنیادی نوعیت ہیں، ان کی زندگی سے متعلق. لیکن لغاری صاحب، جلسے جلوس کرنے سے، سڑکوں پر آنے سے کیا عوام کے جو بنیادی مسائل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ حل ہو جائیں گے؟ ہوتے ہیں، تاریخ میں ایسا ہوا ہے. عوام نے سڑکوں پر آ کر پوری کایا پلٹ دی ہے. امریکہ کا انقلاب دیکھیں، جب جنگ آزادی چل رہی تھی، ان سڑکوں پر ہی آ کر جدوجہد کر کے عملی لڑائی لڑ کر انہوں نے جو ہے وہ کامیاب حاصل کی. فرانس کا انقلاب دیکھیں، اسی طرح ہوا ہے. دنیا بھر میں پاکستان میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ دیوار سے آپ ساتھ ٹکرائیں گے کیا ہوگا؟ دیوار کو وہ لگے گی. اگر میں ایسے زور سے چلا جاؤں اور جا کر ایک دیوار کے اندر ساتھ ٹکرا دوں اور پھر نعرہ بھی ماروں، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا، میرا سر پھٹ جائے گا یار، میرا سر پھٹ جائے گا. اب آپ لوگوں کو سر پھٹوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے نعرے مار کر آپ جو ہے وہ بڑے بلند بانگ نام لے کر جو ہے آپ مخاطب ہو رہے ہیں اداروں کے سربراہوں کو، اور پھر للکار رہے ہیں. اب للکارنا ہے، آپ آئیں پاکستان میں اور پھر لوگوں کو کہیں کہ جی آ جاؤ، اب میں آ گیا ہوں، اب میں بھی قربانی دے رہا ہوں. آپ اس طرح کیا انقلاب لا رہے ہیں یا آپ کس طرح کی تبدیلی کے لیے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کو کم از کم طے کرنا ہوگا. لوگوں کی مشکلات نہ بڑھائیں. جمہوری جدوجہد کرنے والے ورکرز کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی، جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کی، نیشنل پارٹی کے ورکرز کی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ورکرز کی، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے ورکرز کی، جو ورکرز آپ کے ساتھ کریں ان کی جان کے کیوں درپے ہو رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں مشکلات میں ڈال رہے ہیں؟ آپ للکار رہے ہیں تو آئیں یار میدان میں آپ کے للکاریں نا. آپ پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کتنے بہادر ہیں.
یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جناب، اور چاہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے ملک ہیں، جو آپ کا پڑوسی ملک ہے، جو آپ کی ہر کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ آپ کے پیچھے چڑھ دوڑے گا. پھر اس کا یہاں کا میڈیا نہیں نشر کر رہا تھا، یہ پاکستان کا میڈیا 2 تقریریں نشر کرتا ہے، پھر تقریر روک دیتا ہے. اور ادھر کیا ہوا ہے؟ ادھر وہاں تقریر نواز شریف کی چل رہی تھی، سارے کٹ کر کے نواز شریف کی تقریر چلا رہے تھے. تو پھر آپ کا کیا رہا؟ یعنی آپ اس طرح کے اقدامات، یہ ساری صورت. شیری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بالکل جی، بڑی خوشی ہے. محترمہ شیری رحمان صاحبہ، ہماری یہ گزارش تھی کہ آپ کا جمہوری جدوجہد کا کوئی بھی طریقہ ہو وہ انتہائی مناسب ہوتا ہے، آئینی حدود میں ہوتا ہے. جب آپ اداروں کے سربراہوں کا یا کسی کا بھی نام لے کر مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سسٹم کو چیلنج نہیں کر رہے، افراد کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اس طرح سے تو جمہوری جدوجہد کمزور ہوگی. اس طرح سے تو پارٹیوں کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، پی ایم ایل این کے لوگ اور دوسری پارٹیوں کے لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کے لیے راستے مشکل ہو جائیں گے، ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار آپ کو کیسا لگا ہے؟ جی لغاری صاحب، بہت شکریہ. آپ نے تو خود ہی تقریر فرما دیا، آپ مجھ سے کیا جواب طلب کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو جلسے ہمارے ہیں پیپلز پارٹی کا، اس میں بالکل ایک آپ نے دیکھا ہے نظم و ضبط اور آئین کے حدود میں رہ کر ہر بات کی جاتی ہے. اب میں اس ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتی کہ فلاں لیڈر نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا. میں یہ صرف آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عوام کا جمع غفیر جو اس وقت منجمد ہے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے اس وقت ایک پہلا جلسہ ہوا ہے اور اس میں جو باتیں کی گئیں، کہیں اونچ ہے کہیں نیچ ہے. بہت ساری پارٹیز ہیں، ہم ایک اپنی سمت میں ہیں، ہماری ایک خود ساکھ ہے اور صفت ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل حالات میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے جہاں بھی مزاحمتی سیاست ہوتی ہے. اور اس وقت ابھی میں دوسرے چینل سے اٹھ رہی ہوں، وہاں یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر نے جمع کر لیا ہے ایک ڈنڈا بردار قوت ٹائیگر فارس کو، اس کا سرکس انہوں نے لگایا ہوا ہے اس وقت، اور الٹا یہ اپنی نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں سیاسی جمہوری الیکٹڈ لیڈرز کے حوالے سے. تو اس پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھتا. نہیں، یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں، کیا پرائم منسٹر، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کسی جلسہ عام سے براہ راست چیف جسٹس کو یا براہ راست آرمی چیف کو مخاطب ہو کر اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں جو وزیر اعظم نے کی ہے کہ جناب آپ ایسا کریں، عدلیہ ایسا کرے، اور جو ہمارے دوسرے ادارے وہ اس طرح کریں؟ کیا اس طرح کی ڈائریکشن جو ہیں کیا دی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے میں نے سنا نہیں ہے پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں اب میرے تو کان پک گئے ہیں ان کا ان کی بوکھلاہٹ سن کے، کیونکہ یہ ایک گالی گلوچ کا انہوں نے ایک خود فورس اتاری ہوئی ہے. ترجمان کی ایک فوج ہے، بالکل کابینہ سے بڑھ کر انہوں نے یہ ترجمان کی فوج اتاری ہوئی ہے زمین کے. صبح شام یہ صرف گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ان کی گالی گلوچ سے اب عوام بھی تنگ آ گئی ہے، آپ لوگ بھی تنگ آ گئے، اور ہمیں ان میں فرینکلی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے ان کی باتوں پہ. مگر ضرور افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام اس طرح بدنام ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کھڑے ہو کے خود اب انہوں نے کنٹینر کا سہارا پھر پکڑ لیا. ویسے تو میرے خیال میں یہ کبھی اترے ہی نہیں تھے کنٹینر سے. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینا ہے. ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست آگے بڑھانی ہے اور اقتدار میں کس طرح رہنا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ اقتدار کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کیوں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ وزیر پارلیمنٹ کے رولز ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے اپنے بزنس کا رول ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم یہ اسپیکر نہ کرے، یہ وزیر اعظم براہ راست کہیں کہ ہم پروڈکشن آرڈر کسی کو نہیں دیں گے، جس کو گرفتار کریں گے اس کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس طرح کی بات، ان کو آئین کا نہ ان کو آئین کی نالج ہے، نہ فرینکلی انہوں نے اتنی عزت نہیں دی ہے آئین کو کہ اس کے بارے میں آگاہ ہو یا اس کو کچھ سمجھے. اور آپ نے سب نے دیکھا ہے، آپ سب کے سامنے ہے 2 سال کا ان کا کردار پارلیمان کے حوالے سے. پارلیمان، آئین اور جو جمہوریت کے کور ادارے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا رد عمل اختیار کیا ہے، کیا انہوں نے اپنے تکبر سے بالکل کہا ہے، حقارت سے بلکہ ٹریٹ کیا ہے پارلیمان اور آئین کو.
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود ہی اب اپنی قبر کھودتے جا رہے ہیں. اور یہ جو جلسے ہیں ہمارے جلسے تو سخت نظم و ضبط میں ہیں. ہم نے نہ توڑ پھوڑ کی, ان کی تو ٹائیگر فورس نے ابھی خود توڑ پھوڑ اپنے کنونشن میں شروع کر دی ہے. تو یہ بڑی خوفناک اور خطرناک طرز عمل پر چل پڑے ہیں, جہاں یہ خود دعوت دے رہے ہیں ہر قسم کی انتشار اور ملک میں چار پچار کو, جبکہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک میں اسٹیبلٹی لائے, وہ ملک میں ایک اصول کی رول آف لا کو قائم کریں گے. تو قانون پر آ گئے ہیں, بلکہ قانون کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ میری ساکھ ہے, میں ہوں اور بس کافی ہے, میں جمہوریت ہوں. آپ نے دیکھا جی رانا صاحب آپ نے رانا جوائن کر چکے ہیں, جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے جوائن کیا. ویلکم رانا صاحب. رانا صاحب آج وزیر اعظم نے تقریر کی ہے, اس سے پہلے ہم بھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے جس طرح سے براہ راست اداروں کو مخاطب کیا, شخصیات کو, منصب داروں کو, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ایک ہمارا موقف ہے, ہمارا نقطہ نظر ہے, اس سے جمہوری جدوجہد کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. لیکن جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کریں گے, ہم عام جیلوں میں ڈال دیں گے, ہم یہ کریں گے, تو کیا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا وزیر اعظم کا ذاتی اختیار ہے یا کوئی قانون بھی اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ دیکھیں, یہ وزیر اعظم کی تقریر کی بخلاہٹ جو ہے اور اس کا جو یعنی خود پہ کنٹرول نہ رہنا, اور وزیر اعظم کی بجائے ایک سٹریٹ جو ہے وہ چھوکرے کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرنا اور تڑیاں دینا, منہ پہ ہاتھ پھیرنا اور یہ کہنا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اور پھر یہ کہنا کہ نیا عمران خان, وہ بھئی یہی کچھ تو تم کر رہے ہو 2.5 سال سے, اس کے علاوہ تم نے کیا کیا, اور اس سے بڑھ کے اور تم کیا کرو گے بتاؤ. میں اپنی ذاتی بات اگر کروں, میرے خلاف تم نے کیپٹل پنشمنٹ کا ہیرون کا کیس ڈالا ہے, اب اس کے بعد تم اور کیا کرو گے میرے خلاف, دوسروں کے خلاف تم اور کیا کرو گے, جھوٹے ریفرنسز کے علاوہ اور کیا بنا سکتے ہیں. یہ اس طرح کل کی رانا صاحب ہم نے ایک بات نوٹ کی, بخلاہٹ جو ہے رانا صاحب ہم نے ایک بات نوٹ کی, وزیر اعظم نے براہ راست مخاطب کیا عدلیہ کو, چیف جسٹس صاحب کو اور سروسز کے چیفز کو براہ مخاطب کیا, اور پھر کہا کہ جناب فیصلے کریں آپ, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیا وزیر اعظم عدالتوں کے معاملات میں اس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ عدلیہ کو, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈائریکٹیوز ہیں یا مشورہ ہے یا کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ وزیر اعظم کی بخلاہٹ ہے, وہ اپنی کشتی ڈوبتی دیکھ کے جو ہے وہ اب اداروں کو بیچ میں لانا چاہتا ہے, اداروں کو ملوث کرنا چاہتا ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ادارے جو ہیں وہ خود کو وزیر اعظم کی اس جو ہے وہ ڈرٹی گیم سے, اس گھٹیا انتقام سے جو ہے وہ جو اپوزیشن کے خلاف وہ کر رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں گے. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اداروں کو جو ہے وہ اکیوز نہ کیا جائے, اداروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے, بلکہ وہ افراد جو اداروں کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں, انہیں جو ہے وہ انہیں علیحدہ کیا جائے, انہیں ڈیفرینشیٹ کیا جائے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے PMLN کے پیچھے نہیں چھپانا چاہیے, مجھے اپنی حیثیت میں بھی اپنی جو ہے وہ کارکردگی جو ہے اس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.